एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर नाइला शब्बीर आज आपके सामने पेश हूँ। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने जो एक इनिशिएटिव लिया हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का, उसके हवाले से सिलसिला चल रहा है। उसके हवाले से आप बच्चों से बहुत सारी बातें भी होती हैं, आप लोग तालीमी लिहाज से जो भी प्रॉब्लम्स आपको आते हैं आप वो लोग हमसे शेयर भी करते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये बात भी करते हैं कि उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और वो बहुत कुछ सीख रहे हैं इन ऑनलाइन क्लासेस से। यहाँ पे सबसे पहले जो बात मैं आपसे करना चाहूँगी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि बेटा सबसे पहली बात ये है कि अपने घरों में रहें, अपने आप को महफूज रखें, गैर ज़रूरी जो बाहर निकलना है उससे परहेज़ करें। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपसे बात की थी कि अपने ईमान को मजबूत रखें, डेफ़िनेटली वो चीज़ जो है वो हमारी हमेशा हमारे साथ होनी चाहिए और वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है अंदर से। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला भी इसीलिए शुरू किया गया है ताकि आप बच्चे जो हैं, आपकी जो लाइव्स हैं उनको हम रिस्क में मत ना डालें और आप लोगों को घरों में ही आपकी जो तालीम है वो हम मुहैया कर सकें। आप सब बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर रहे हैं, और जो दूसरी एक्टिविटीज़ चल रही हैं यूनिक की तरफ से आप उनमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। 9th क्लास आप लोगों से मैं बात करना चाहूँगी कि आपको पढ़ाना है आज, तो उस हवाले से बात करना चाहूँगी कि आप लोगों की बुक चेंज हुई है मुतालिया पाकिस्तान की और कंप्यूटर की। मैं आपकी मुतालिया पाकिस्तान की टीचर हूँ, तो इस हवाले से यही बात करूँगी कि बुक चेंज हुई है, और जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि 80 to 90% जो है कंटेंट उसको चेंज किया गया है, और उसका पर्पज़ यही है कि आपको बेस्ट एजुकेशन या बेस्ट नॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे और जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसी की कंटिन्यूटी है ये, उसको स्टार्ट करेंगे। एक दफ़ा फिर बताती चली जाऊँ कि हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपके पास इंग्लिश वेरिएंट की जो बुक है वो मार्केट में नहीं आई, मींस अभी वो पब्लिश ही नहीं हुई। उर्दू वेरिएंट की जो बुक है वो रेडी तो है लेकिन वो अभी प्रिंटिंग में नहीं जा सकी। ये इश्यूज़ जो हैं इन सब को सामने रखते हुए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों को, आपके इंचार्जेस ने PDF की में फ़ाइल जो है वो व्हाट्सएप कर दी होगी, और आप उस बुक से जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके इदारे ने बहुत ही मेहनत से उर्दू वेरिएंट जो नोट्स हैं मुतालिया पाकिस्तान के वो तैयार किए हैं, और वो आप लोगों के लिए हैं। आप उनको ख़रीदें और उनसे पढ़ना शुरू कर दें। हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं मुतालिया पाकिस्तान के, और आज हम बढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ। क्लास 9th है और चैप्टर नंबर है हमारा 1, और हम बात करेंगे आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की नज़रियाती असास के ऊपर हम बात करेंगे। ये टॉपिक है, इसके अंदर हमने जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने नज़रिया को डिस्कस किया और उसकी अहमियत को डिस्कस किया, उसके माखज़ को डिस्कस किया, और इसी तरह हमने उसकी जो मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस थी हमने उसको एक्सप्लोर किया था। इन सारी चीज़ों के बाद हम लोग बढ़े थे नज़रिया पाकिस्तान के मफ़हूम पे, क्योंकि नज़रिए को समझना बहुत ज़रूरी था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हमने इनकी जो डेफिनेशंस थी उसको हमने एक्सप्लोर किया था। आज हम बात करेंगे इसके मफ़हूम को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे और डिफरेंट रेफरेंसेस देंगे यहाँ पर, जिसमें सबसे पहला रेफरेंस है हमारे पास इस्लामी इक़दार। ये आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा। मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, अहम निकात हैं आज के लेक्चर के, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे इसके मफ़हूम को, यानी मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को। फिर हम जाएंगे इस्लामिक इक़दार यानी इस्लामिक वैल्यूज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि नज़रिया पाकिस्तान जो है उसको मुसलमान मुस्लिहीन यानी जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हम देखेंगे बर सग़ीर के मुसलमानों के माशरती और सकाफ़ती हालात, यानी द कंडीशन, सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स
آف سب کانٹیننٹ، اس کو ایکسپلور کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق یعنی اسلامک اسٹیٹ اینڈ دا رائٹس آف مائنورٹیز. اور لاسٹ پہ جو ہمارا پوائنٹ ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ نظریہ پاکستان سے آگاہی کیا ہے. ان تمام چیزوں کو ہم جب ایکسپلور کریں گے تو ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے اور کیوں ضرورت پیش آئی تھی بر صغیر کے مسلمانوں کو اس نظریے کو سوچنے کی، اس نظریے کو ڈیولپ کرنے کی، اس آئیڈیالوجی کو ڈیولپ کرنے کی. جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے وہ بیس کرتی ہے آئیڈیالوجی آف اسلام پہ، یعنی نظریہ اسلام ہی در حقیقت نظریہ پاکستان ہے. اب آپ لوگوں کے پاس آپ کی بک تو نہیں ہے، جن کے پاس نوٹس اویلیبل ہیں وہ نوٹس کھول لیں، یونیک نوٹس. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو موبائلز کے اندر آپ کو PDF فائل پرووائڈ کی گئی تھی آپ اس کو بھی اوپن کر سکتے ہیں. اور اب ہم پڑھیں گے کہ ہم اس کو اسلامی اقدار کو ایکسپلور کریں گے اور اس کے مفہوم کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے. پیج نمبر آپ کی بک کا ہے 4 to 7 جو آج ہم ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہماری بک کے اندر اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں پیج نمبر 4 جو ہے وہ میرے پاس ہے اور اس کے اندر ہم نے نظریہ پاکستان کا جو مفہوم تھا اس کو ڈسکس کر لیا تھا، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ نظریہ پاکستان سے مراد زمین کے ایک ایسے خطے کا حصول تھا جہاں پر رہ کے جو مسلمان ہیں وہ آزاد طریقے سے انڈیپینڈنٹ وے میں اپنی جو اسلامک ویلیوز ہیں، ٹیچنگز ہیں، ان کی قرآنک جو ویلیوز ہیں ان کو وہ ایکسپلور کر سکیں، ان کی پریکٹس کر سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ مسلمان جو ہیں اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھ سکیں. ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنے نظریات کی حفاظت کر سکیں. اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے پاس ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار، مسلمان مصلحین اور سماجی اور ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت. اب ہم نے ایکسپلین کرنا ہے ان تمام پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے. ان پوائنٹس کے تھرو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے کہ نظریہ پاکستان کیا تھا، اس کو سمجھنا ہے. یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ہم ایکسپلور کریں گے ود ریفرنس ٹو اسلامک ویلیوز، ود ریفرنس ٹو مسلم ریفارمرز اینڈ ود ریفرنس ٹو دا سوشل اینڈ کلچرل کنڈیشنز آف مسلمز آف سب کانٹیننٹ اینڈ سو آن. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے. یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسلام جو ہے اسی کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی گئی تھی. اگر میں یہ کہوں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک بڑی مشہور بات ہے اور یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ وہ نعرے تھے جو بر صغیر کی فضاؤں میں گونجتے تھے جب مسلمان جدوجہد کر رہے تھے آزادی کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہی وہ بات ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، اسلام میں انٹر ہونے کا پہلا پوائنٹ ہے. نظریہ پاکستان جو ہے وہ اس پاکستان کی روح ہے. جیسے ہماری باڈی ہے، اس کے اندر ایک سول ہوتی ہے، تو پاکستان اگر باڈی ہے تو اس کی سول کیا ہے، آئیڈیالوجی آف اسلام. ٹھیک ہے. سو پاکستان اسی وجہ سے محفوظ اور قائم ہے. پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریے پہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا تھا، اور بر صغیر کے مسلمان جو تھے انہوں نے اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے یا علیحدہ وطن کے لیے جدوجہد کی تھی. اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے. جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں نظریے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو قومیں اپنے نظریے کو نظر انداز کر دیتی ہیں، مینز اگر کوئی نیشن ہے اس کا اپنی آئیڈیالوجی ہے اس کو وہ اگنور کر دیتی ہے تو اس کا جو وجود ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے، وہ بہت ہی زیادہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور جب آپ کی ایگزسٹنس خطرے میں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود باقی نہیں رہے گا. تو پاکستان کے سروائیول کے لیے یا کسی بھی نیشن کے سروائیول کے لیے اس کی آئیڈیالوجی کا اس کے ساتھ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور سب سے اہم بات کہ پاکستان کو قائم کرنے کی وجہ ہی اسلامی اصولوں کا نفاذ تھا. وہ اس اصول جو اسلام نے ہمیں سکھائے، ہمیں بتائے، ہمارے قرآن مجید کے ذریعے یا سنت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچائے، ان تمام احکامات کو پریکٹس کرنا، ان احکامات پہ عمل کرنا، یہی پاکستان کو بنانے کا مقصد تھا. اب ہم ایکسپلور کریں گے اسلامی اقدار کی بات کرتے ہیں. یہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے اسلامی اقدار، اس کو دیکھیں گے. تو اسلامی اقدار کی جب میں بات کروں گی، اسلامک ویلیوز کی بات کروں گی، تو ہم
وہ کون سی ایسی ویلیوز ہیں، وہ کون سی ایسی اقدار ہیں جن کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی. یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ نظریہ اسلام ہے تو ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ نظریہ اسلام کیا ہے. ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ مطلب ہے پاکستان کا، اب ہم مزید ان ڈیپتھ اس کو ایکسپلور کریں گے کہ نظریہ پاکستان کے وہ اسلامی اقدار کون سی تھیں جو نظریہ پاکستان کے اندر شامل ہوئیں. تو بتاتی چلوں کہ بر صغیر کے اندر جو مسلمان تھے جب وہ جد و جہد کر رہے تھے آزادی کے لیے، اپنے مساوی حقوق کے لیے وہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے آواز اٹھائی تھی، تو ان کے مطالبے میں یہ شامل تھا کہ اسلام جو ہے اس پہ مبنی معاشرہ تخلیق کیا جائے گا. یعنی کہ ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کی جائے گی کہ جو کہ کیا ہو، جو کہ ٹرو اسلامک پرنسپلز پہ بیس کرتی ہو. ہم اس پہ بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ ٹرو اسلامک پرنسپلز کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہم بات کرتے ہیں سوشل جسٹس کی، یعنی انصاف کی. معاشرے کے اندر انصاف کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. پھر مساوات کی، ایکوٹی کی کہ برابری ہونی چاہیے. پھر فریڈم کی بات کرتے ہیں. ان تمام ویلیوز کو، یعنی کہ انصاف کو، مساوات کو، اخوت کو، بھائی چارے کو، یہ وہ تمام اسلامک ویلیوز ہیں جن کو فروغ دیا جائے گا. ایک دفعہ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے کسی نے سوال کیا، کسی جلسے کے دوران وہ بات کر رہے تھے، تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کہ تقسیم کے بغیر بھی آپ بر صغیر کے مسلمانوں کو ان کے مساوی حقوق دے سکتے تھے اور وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے. تو قائد اعظم نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں. کون کون سی؟ بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی. یہ نہ صرف ہمارے مذہب کا حصہ ہے بلکہ یہ تو ہماری ثقافت کا بھی حصہ ہے. اور چونکہ بر صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے، انگریزوں کے زیر تسلط رہتے ہوئے ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خطرہ لاحق تھا، اسی لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کی جد و جہد کی. سمجھ آ گئی آپ کو یہ بات کہ ہم نے کیوں جد و جہد کی تھی؟ کہ ہماری بنیادی جو ویلیوز تھیں وہ کیا تھیں؟ اخوت، بھائی چارہ، ٹھیک ہے، مساوات، انسان دوستی، یہ ہمارے مذہب کا بھی حصہ تھیں اور ہماری ثقافت کے اندر بھی جڑی تھیں اور ہماری تہذیب سے بھی ان کا تعلق تھا. تو یہی وجہ تھی کہ ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ان تمام اقدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا ان اقدار کو فروغ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یا ہمیں معاشرے کے اندر انصاف نہیں مل رہا. تو اسی لیے ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم پاکستان جیسے ملک کو، یعنی ایک آزاد مملکت کو تشکیل دیں. قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں پہ انسانی حقوق، انسانی آزادی، معاشرتی انصاف اور رواداری موجود ہو. یعنی کہ ایک ایسا معاشرہ موجود ہو جہاں پہ اسلام نے جو بنیادی اصول بتائے ہوئے ہیں وہ تمام اصول جو ہیں موجود ہوں اور ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں انہی اصولوں کے اکارڈنگ گزاریں. ٹھیک ہے، ہماری انڈیویجول لائف اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو کلیکٹیو لائف ہے کہ سوشل انٹریکشن جب ہم کرتے ہیں، ہم معاشرے سے علیحدہ تو نہیں رہ سکتے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہم اپنے ایک علیحدہ وطن میں کر سکتے تھے. آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ قائد اعظم جیسے لیڈر ہمیں ملے جنہوں نے ہمیں روشنی دکھائی اور آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اور اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان جو ہے وہ دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بھی بن سکتا تھا کہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کے خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکتے ہیں. اور اگر میں یہ بات کروں کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا. جیسے ہم نے مفہوم میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایسی فلاحی ریاست بنانی تھی جہاں پہ لوگوں کی فلاح و بہبود کو فروغ مل سکے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا سکے. تو یہ تو ہندوؤں کی جو تنگ نظری تھی یا جو برٹش تھے جب وہ وہاں پہ رول کر رہے تھے ان کی موجودگی میں ایسا پاسبل نہیں تھا. سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے مسلمان مصلحین. مصلحین کا مطلب ہوتا ہے ریفارمرز. ٹھیک ہے، ریفارمرز کیا ہوتے ہیں؟ جو تبدیلی لے کے آتے ہیں، جو نئے تھاٹس کو کریٹ کرتے ہیں. ان کے پاس نئے تھاٹس ہوتے ہیں اور وہ نئے تھاٹس کو لے کر چلتے ہیں اور اس کے حوالے سے سوسائٹی کے اندر بہت سارا اچھا جو ہے کام کرتے ہیں جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مشل راہ ہوتا ہے یا ان کے لیے ایک روشنی کا کام دیتا ہے.
میں نے آپ سے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ بر صغیر کے اندر پہلا مسلمان یعنی کہ پہلا آدمی جس نے اسلام قبول کیا تھا تبھی دو قومی نظریے کی بنیاد یا نظریہ پاکستان کی بنیاد پڑ گئی تھی. اور میں نے آپ کو ایک حوالہ بھی دیا تھا کہ قائد اعظم نے خود یہ فرمایا تھا کہ بر صغیر میں جب پہلا آدمی مسلمان ہوا, یہ پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا تھا, اسی دن پاکستان کی بنیاد پڑ گئی تھی. اور بر صغیر میں جب میں بات کروں دو قومی نظریے, انشاءاللہ دو قومی نظریے کو بھی ہم آگے ایکسپلور کریں گے, تو دو قومی نظریے کی جو بنیاد تھی وہ بھی تبھی پڑ گئی جب مسلمان جو تھے وہ آہستہ آہستہ بر صغیر میں داخل ہونا شروع ہوئے. اور مختلف ٹائم پیریڈ کے اندر, مختلف ادوار کے اندر, ٹائم ڈیوریشن کے اندر جو مختلف قسم کے جو ریسرچرز تھے یا اسکالرز تھے یا لیڈرز تھے, ان لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے خیالات کے مطابق نظریہ پاکستان کی وضاحت کی ہے. جیسے کہ لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ سر سید احمد خان 1867 کے اندر بنارس شہر ہے انڈیا کا, اس کے اندر اردو ہندی تنازع ہوتا ہے, اردو ہندی کنٹروورسی کہا جاتا تھا اس کو. یہ بنارس شہر میں ہوتی ہے. کیا تنازع کیا ہے کہ جی ہندی زبان کو سرکاری درجہ دیا جائے یا زبان اس کو سمجھا جائے امپورٹنٹ, اردو کو پیچھے کر دیا جائے, کیونکہ ہندو جو تھے وہ اردو زبان کو ایسوسیٹ کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ, تو وہ مسلمانوں کو تو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے, تو اس لیے انہوں نے یہ اردو ہندی تنازع کھڑا کر دیا. تو سر سید احمد خان واز اے پرسن ہو ٹوک انیشیٹو کہ اگر ایک لینگویج کی بیس پہ, جسٹ بیکاز آف ون لینگویج ون ایشو دے آر سو ڈفرینٹ, تو اٹ مینس کہ دے ہیو دیئر اون آئیڈینٹیز, دے ہیو دیئر اون کلچرز, دے ہیو دیئر اون تھنگز لائک کسٹم, ٹریڈیشنز, لائف اسٹائل, یہ ساری چیزیں تو پھر ڈفرینٹ ہیں ان کی. اگر ایک زبان ڈفرینٹ ہے اس پہ وہ ایشو بنا رہے ہیں. تو سر سید احمد خان نے 1867 کے اندر یہ بات کی. اسی طرح یہ نظریہ جب جنریٹ ہوا تو اس کے اندر مختلف, جیسے میں نے بات کی کہ علماء نے, ریسرچرز نے اپنا اپنا ایڈیشن کیا, تو سر سید احمد خان نے پہلے یہ بات کی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی آ گئے, انہوں نے اس کے اندر ایڈیشن کیا. 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر تھے. 1928 کے اندر مولانا مرتضیٰ احمد تھے, انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا ایک تصور دیا. اچھا, ان تمام باتوں کو اگر میں مائنڈ میں رکھوں اور آپ ان باتوں کو سوچیں کہ 1867 میں سر سید احمد خان نے ایک بات کی, پھر کچھ سالوں بعد کسی اور نے آ کے بات کی, اور پھر ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال, انہوں نے 1930 کے اندر خطبہ الہ آباد, جو ان کا فیمس ایڈریس ہے, الہ آباد جگہ ہے, شہر ہے انڈیا کے اندر, سب کانٹیننٹ کے اندر اس وقت کی, تو اس شہر میں انہوں نے خطاب کیا تھا اور اس میں انہوں نے پاکستان کا تصور دیا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہیں انہوں نے آئیڈیا آف پاکستان جو تھا وہ پریزنٹ کیا تھا. انہوں نے ہی تو خواب دیکھا تھا پاکستان کا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے. تو علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے 1930 میں خطبہ الہ آباد کے دوران یہ اپنے ان خیالات کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ان کو ملا کر ایک علیحدہ ریاست بنا دی جائے, جہاں مسلمان جو ہیں اپنے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے گزار سکیں. تو یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہمیں کہ اسلامک ویلیوز جو ہیں کیسے انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا ٹورڈز نظریہ پاکستان, یا وہ کیسے ایکسپلور کرتی ہیں. اس کے بعد ہم نے بات کی مسلم جو ریفارمرز ہیں یعنی مسلمان مصلحین, انہوں نے ڈفرینٹ ٹائم پیریڈز کے اندر اپنے جو ویو پوائنٹس تھے, اپنے تھاٹس تھے, وہ ہم تک پہنچائے. اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کے اکارڈنگ, اس کا ریفرنس دیتے ہیں, اور وہ ہے جی بر صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات, یعنی سوشل اینڈ کلچرل کنڈیشنز آف مسلمز آف سب کانٹیننٹ. اس کی بات کریں گے تو اگر جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ بیس کرتا ہے اسلام پہ, تو اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. وین آئی سے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, تو اٹ مینس کہ یو کین فائنڈ ایوری آسپیکٹ آف لائف, یعنی کہ آپ لوگوں کو گائیڈنس مل سکتی ہے. یو کین گیٹ گائیڈنس, پراپر گائیڈ لائن فرام دا ریلیجن آف اسلام. ان کہ ایچ اینڈ ایوری آسپیکٹ آف ہیومن لائف از کورڈ بائی اسلام, کہ ہر آسپیکٹ کو اسلام نے کور کیا ہے. کھانے کے آداب بتائے ہیں,
آپ کو چلنے کے آداب بتائے ہیں، آپ کو ایون اپنے آپ کو صاف رکھنے کے آداب بتائے ہیں، اپنے سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ان کے فرائض، ان تمام باتوں سے ہمیں آگاہ کون کرتا ہے؟ اسلام کرتا ہے۔ پھر ہم نے ہمارا جو کاروبار ہے، کمانا ہے، ذریعہ معاش کیسا ہونا چاہیے، حلال حرام، یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظریہ پاکستان جو ہے ایک مخصوص طرز زندگی، ایک اسپیشل جو ہے یونیک جو لائف سٹائل ہے اس کو پرموٹ کرتا ہے اور وہ پریزنٹ کرتا ہے۔ اور اگر ہم بات یہ کریں بر صغیر کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو بر صغیر کی ہسٹری کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو مسلم سویلائزیشن تھی، یعنی کہ جب مسلمان یہاں پر لے کے آئے تو دے انٹروڈیوس اے نیو ٹیمپرامنٹ آف لائف، اور وہ نیا مزاج ایسا تھا کہ ہر کوئی جو تھا اس کی طرف اٹریکٹ ہوا۔ اور اگر بر صغیر کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو ایک گہرے آپ کو نقوش ملیں گے، مینز آپ کو امپیکٹس بہت زیادہ ملیں گے مسلم جو سویلائزیشن ہے اس کے ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے، چاہے وہ ثقافت ہے، چاہے وہ آپ کا لائف سٹائل ہے، رہنا سہنا، آپ کی جتنی بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ مسلم سویلائزیشن جو ہے اس کے بہت ہی زیادہ آپ کو امپیکٹ نظر آتے ہیں۔ جیسے آپ کی بک کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی بر صغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی، تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی جو روایات تھیں انہوں نے نشو و نما پائی۔ جب میں نے بات کی کہ بر صغیر کے اندر مسلمان جو ہیں وہ آنا شروع ہوئے اور انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ایک نیو ٹیمپرامنٹ آف لائف، یہ لائف تو بڑی اچھی تھی نا، کیونکہ یہاں پہ جو ہندوؤں کا نظام تھا وہ ذات پات میں بٹا ہوا تھا، وہاں پہ سوشل سٹیٹس جو تھا وہ ایکول نہیں تھا ایک ہی ریلیجن کے لوگوں کا، لیکن جو مسلمان تھے جب وہ آئے تو انہوں نے سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا، سب کے ساتھ نیک اعمال کیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اتنا اچھا سلوک کیا کہ جو غیر مذہب کے لوگ تھے وہ متاثر ہونا شروع ہو گئے کہ یہ تو مذہب اتنا مہربان قسم کا مذہب ہے، ان کے لوگ اتنے نیک ہیں، یہ تو ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رحم دلی موجود ہے، مساوات موجود ہے، یہ تو انصاف پسند لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو سچے لوگ ہیں۔ تو یہ تمام وہ خوبیاں تھیں اسلام کی جس نے لوگوں کو متاثر کیا اور لوگوں نے بہت ہی جلد اسلام جو ہے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف تھے وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ ہیں اور آج بھی ہیں۔ ان کے وہ تمام طریقے جو یہاں پہ رائج تھے، ٹھیک ہے، کلچر کے اندر شامل تھے اور وہ اسلامی تعلیمات کے اگینسٹ نہیں تھے، مینس کہ وہ ایسے تھے جن کو ہم اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، آگے اپنی نسلوں تک منتقل کر سکتے ہیں، وہ رسم و رواج، وہ تہذیب آج بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور بر صغیر میں بہت ساری قومیں آباد تھیں اور ان قوموں کے ساتھ رہ کے بھی جو مسلمان تھے بر صغیر کے، انہوں نے اپنی جو ایک علیحدہ منفرد شناخت تھی اس کو برقرار رکھنے میں اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا۔ اب ہم بات کریں کہ مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جب معاشرتی کی حالات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آ سوسائٹی از، کہ سوسائٹی کیا ہے اسلام کے اکارڈنگ۔ تو اسلام کے اکارڈنگ جو سوسائٹی ہے وہ ایسی سوسائٹی ہے جس کے اندر ڈیموکریٹک جو سسٹم ہوتا ہے، یعنی جمہوری نظام ہے، اس کو فروغ دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی جب انہوں نے ریاست مدینہ بنائی اور وہاں پر قائم کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کرتے تھے کہ مسجد کے اندر، اس وقت کوئی اس طرح سے بلڈنگز اور یہ ساری چیزیں تو نہیں تھیں، تو مسجد کے اندر ہی معاملات جو ہیں ان کو طے کیا جاتا تھا۔ جو مسائل لوگوں کے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسائل کو سنا کرتے تھے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، ان کے ساتھ مشورہ کر کے ان مسائل کو حل کیا جاتا تھا اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر اللہ کے احکام شامل ہوتے تھے۔ تو وہ یہ جو مشورہ کرنا ہے، یعنی کہ ہر ایک انڈیویجول کی اوپینین کو رسپیکٹ کرنا ہے، یہ ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے، جمہوریت ہوتی کیا ہے کہ تمام لوگوں کی رائے کا خیال رکھا جائے، ان کو اہمیت دی جائے، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ سوسائٹی کا حصہ ہے، اور اگر ہم سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں ہر پرسن جو ہے، ہر ایک ہیومن جو ہے، اس کی جو اوپینین ہے، اس کی جو بھی وش ہے، جو بھی اس کے تھاٹس ہیں، اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات، اسلام کے اندر جو قانون ہے وہ بالا تر ہے، قانون کی حاکمیت ہے، قانون موجود ہے۔ اسلام نے قوانین ہی تو بتائے ہیں۔ جب میں نے ابھی پہلے بات کی کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو ضابطہ کیا ہوتا ہے؟
قانون، حیات زندگی، یہ ان کے زندگی گزارنے کا قانون ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا ہے کسی مقصد کے تحت، ٹھیک ہے، اس مقصد کو دیکھنا ہے، اس مقصد کے لیے جدوجہد کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دی ہیں، تعلیمات دے دی ہیں، ان کے اکارڈنگ جو قوانین اسلام نے ہمیں بتا دیے ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم اپنی منزل کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی بر صغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جمہوریت میں نے بتائی کہ نظریہ پاکستان میں کیا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ ہے، بیس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نظریہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ در حقیقت نظریہ اسلام ہی ہے۔ تو جب نظریہ اسلام ہی ہے تو اسلام کی روح کیا ہے؟ اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جمہوریت کے فروغ کا حامی ہے، سپورٹر ہے جمہوریت کے فروغ کا۔ اور پھر قومی تعمیر نو کا انحصار، ملی جذبوں کی آبیاری، ملی جذبے، ہماری قوم کے اندر جو بھی جذبے ہیں ان کو پھلنے پھولنے دینا، انہیں سینچنا، انہیں پانی دینا۔ پانی دینا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پانی کی بوٹل لے لیں، کوئی واٹر پائپ لگا لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جذبے جو ہیں، اپنے سچے جذبے، اپنے خیالات اپنے ملک کو آپ دیتے ہیں، اور پھر یہ آپ کا ملک جو ہے وہ جمہوریت کے راستے پہ چلتا ہے، قائم رہتا ہے، اور ترقی کے منازل جو ہیں وہ طے کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب بات کریں کہ چونکہ ہم سوسائٹی کی بات کریں تو سوسائٹی کے اندر زبانیں بھی آ جاتی ہیں، سوسائٹی کے اندر لائف سٹائل بھی آ جاتا ہے۔ تو بر صغیر کے اندر مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں کیونکہ مختلف قومیں آباد تھیں، اور اگر میں صرف مسلمانوں کی بات کروں تو چونکہ وہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے تو مختلف قسم کی زبانیں بھی بولتے تھے، تو ان کی ثقافتیں، ان کی روایتیں، ان کی نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے، اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ کیا تھا کہ اب میں یوں ایگزامپل دیتی ہوں کہ جو صوبہ KPK ہے، ہمارا پروونس ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، اور اس بلوچستان ہے، آپ اس کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ قسم کے شیڈز نظر آتے ہیں ان کے کلچر کے اندر، ان کی ثقافت کے اندر، کہ ان کا لائف سٹائل کیسے ڈفرینٹ ہے۔ پنجاب کے لوگوں کا رہن سہن، کھانا پینا مختلف۔ اسی طرح بر صغیر ایک بہت بڑی سرزمین تھی اور وہاں کے اندر بہت ساری قومیں آباد تھیں، اور اسلام تو ان قوموں تک آیا تو وہ قومیں آلریڈی اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ جب اسلام نے ان کے اندر انٹر ہوا تو وہ ثقافتیں اور تہذیبیں تو موجود تھیں، لیکن اسلام نے ان کو کیا گائیڈ لائن دی؟ اسلام نے ان کے اندر ایک یکسانیت جو ہوتی ہے، ایک جیسا، کامنالٹیز جسے کہہ سکتے ہیں، وہ یہاں پر شامل کیں، اور یہ بتایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان، اب علامہ اقبال جو ہمارے شاعر مشرق ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا اس بات کا کہ علامہ اقبال وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کو بیدار کیا، خواب غفلت سے جگایا، کیونکہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مسلمان جو تھے اپنی تہذیب اور ثقافت اور اپنی عظمت، اپنی شان و شوکت کو بھول چکے تھے۔ تو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور انہیں موٹیویٹ کیا کہ تمہاری تو اتنی شاندار تہذیب ہے، تمہارے آباء و اجداد تو بہت ہی قابل لوگ تھے، تو تم لوگوں کو بھی جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک قوت ہیں، اور ان کی قوت کا دار و مدار اسلام پر ہی ہے۔ اور انہوں نے اسی طرح مسلم ملت کے حوالے سے بات کی تھی، وہ کہتے تھے کہ مسلمان کہیں پہ بھی ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہیں تو وہ مسلم ملت ہے، وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ مشرق میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ مغرب میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ شمال میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ جنوب میں رہ رہے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہیں، ان کا آپس میں ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق اسلام کی وجہ سے ہے، اور اسلام کی وجہ سے ہی وہ ایک مضبوط قوت ہیں دنیا میں۔ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر جو ہے وہ لکھا تھا، اور وہ اس کے اندر مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔
یعنی کہ اپنی ملت پہ قیاس، اپنی ملت پہ گمان، اپنی ملت کو کمپیئر نہ کرو دوسری مغرب کی قوموں سے. تمہاری قوم تو ہے ہی مختلف، تمہاری قوم کا تو تعلق ہی کس سے ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو ان کی جو جمعیت ہے، یعنی کہ جو غیر مسلم ہیں، ان کے معاشرے کے اندر تمہیں کو نسب کی بات ملے گی، رنگ و نسب کی بات ملے گی کہ کس نسل سے تعلق ہے، اس کا کہاں پہ کون سی زبان بولتے ہیں، ان کا معاشرتی درجہ کیا ہے. ان تمام باتوں کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے قومیں ہیں، اس وجہ سے وہ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. لیکن ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ مذہب سے ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مذہب کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے آپس میں جو پیار و محبت ہے وہ صرف مذہب کی وجہ سے ہے، اور اسی مذہب کی وجہ سے یہ مذہب ہی ہماری قوت ہے اس پوری دنیا کے اندر. آگے چلتے ہیں. کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی. ڈیفینیٹلی انگریز رولر تھے اور ہندو جو تھے وہ ان کے سپورٹر تھے. وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ آزادی کی جد و جہد کریں، تو اس لیے انہوں نے کوشش کی، حد الوسع کوشش کی کہ مسلمانوں کی راستے میں جو ہے رکاوٹیں پیدا کریں. اور مسلمان جو تھے وہ چاہتے تھے، یعنی قائد اعظم تھے جو وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو انگریزوں سے بھی آزادی دلائی جائے اور ہندوؤں سے بھی آزادی دلائی جائے. کیونکہ اگر ہم صرف انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں تو ہندو جو تھے وہ اکثریت میں تھے، وہ حکومت میں آ جاتے، اور اگر وہ حکومت میں آ جاتے تو ہم عارضی غلامی سے مستقل غلامی میں چلے جاتے. تو ہندو جو تھے ان کی ایک تو تنگ نظری تھی، عددی برتری یعنی کہ جو اکثریت میں تھے جیسے میں نے ابھی بتایا، اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت جو ہے اس کے باوجود، یعنی ہندوؤں کی تنگ نظری، ان کی اکثریت، انگریزوں کا سرد رویہ اور انگریزوں کی حکومت میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کو روئے زمین پہ کوئی طاقت نہیں روک سکی کہ وہ اپنے لیے علیحدہ وطن حاصل نہ کریں. انہوں نے پوری دنیا کو یہ دکھایا کہ مسلمان جب اکٹھے ہوئے، انہوں نے جد و جہد کی اپنے مقصد کے لیے، تو بالآخر ان کو ان کی منزل پاکستان کی صورت میں مل گئی. اور مسلم قوم جو ہے انہوں نے اپنے عظیم قائد یعنی قائد اعظم کی سربراہی میں، ان کی لیڈرشپ کے انڈر مسلمانوں نے اس جد و جہد کی، ان کا کہنا مانا، اور بالآخر ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے. اور یہی ملی اتحاد جو ہے اس نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب، جو سیپریٹ ایک آئیڈینٹی ہے، سیپریٹ ہم نیشن ہے، ہماری نیشنلٹی ڈیفرنٹ ہے، یونیک نیشنلٹی ہے، تو اس کے تصور کو اسی بات نے قائد اعظم کے لیڈرشپ نے، اور جو ایک ملی اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا بر صغیر کے مسلمانوں نے، انہوں نے اس تصور کو کامیاب بنایا. اور یہ تصور کیا تھا؟ نظریہ پاکستان. آگے بات کرتے ہیں جی اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق کی. تو اقلیتوں کے حقوق، اقلیت کیا ہوتا ہے؟ اقلیت ہوتا ہے کم تعداد میں ہونا. تو ہم اسلامی ریاست کے بنانے کی بات تو کر رہے تھے نظریہ پاکستان کے مطابق. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے قائد اعظم نے یا ہمارے رہنماؤں نے کیا کہا تھا. تو قائد اعظم جو تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی، بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہم اقلیت میں تھے ہندوؤں کے مقابلے میں، تو ہم تو اپنے حقوق کی بات کر رہے تھے. وہاں دیگر قومیں بھی آباد تھیں بر صغیر میں، اور وہ قومیں بھی جو ہیں وہ بھی ان کو بھی مساوی درجہ نہیں ملا ہوا تھا، لیکن وہ کم تعداد میں تھیں، مسلمانوں سے بہت ہی کم تعداد میں. مسلمان تو دوسرے نمبر پہ آ رہے تھے. تو قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی. یہاں پہ غیر مسلموں کو بھی برابر کا درجہ ملے گا، وہ بھی آزاد اور خوشگوار فضاؤں میں سانس لے سکیں گے، اپنی مذہبی روایات کو پریکٹس کر سکیں گے، وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں گے. ان کو انصاف بھی مہیا کیا جائے گا، ان کو مساوات بھی ملے گی، مینز ان کو معاشرتی جو درجہ ہے وہ بھی ملے گا. قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ دے آل آر ایکول سٹیزنز آف پاکستان، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے. اف دیٹ پرسن از لیونگ ان پاکستان تو اس کی نیشنلٹی پاکستان ہے. ٹھیک ہے. اور جب پاکستان بنا تو اس سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ 11 اگست 1947 کو رپورٹرز جو صحافی ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں کیا کہیں گے اور آپ اسلامی ریاست کے تصور کو کیسے دیکھتے ہیں. تو قائد اعظم نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا بھرپور تحفظ کیا جائے گا. اور انہوں نے ایک بڑی تاریخی بات کی کہ آپ اپنی عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں،
آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ ریاست کے شہری ہیں، تمام شہری مساوی ہیں یعنی برابر ہیں، اور ان کو برابر کے ہی حقوق ملیں گے. اگر ایک نان مسلم رہ رہا ہے اور ایک مسلم رہ رہا ہے تو ان دونوں کے جو رائٹس ہیں وہ ایکول ہوں گے وائل لیونگ ان پاکستان، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ ٹاپک ہے جی نظریہ پاکستان سے آگاہی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان تمام باتیں جو ہم نے ابھی کی ہیں لیکچر کے دوران ان کو دیکھتے جائیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو قومیں اپنے نظریے کو چھوڑ دیتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ینگ جنریشن ہے ہماری، آپ ہماری قوم کا سرمایہ ہیں. تو آپ بچوں کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کی کیا حیثیت ہے. اس کے بغیر ہمارا وجود کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمیں قیام پاکستان کے مقاصد کو سمجھنا ہوگا، ہمیں نظریہ پاکستان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اور نہ صرف سمجھنا ہوگا بلکہ عقیدت و احترام جو ہے ہمارے دل میں وہ بھی ہونا چاہیے اپنے ملک کے لیے. جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستانی جو قوم ہے اس کو نظریہ پاکستان سے آگاہی دی جائے، انہیں بتایا جائے کہ نظریہ پاکستان کہاں سے آیا، جیسا کہ آج ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ سب کو یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کیا تھا، بلکہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں نے کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. انہوں نے اپنی جانیں گنوا کر ہماری آنے والی نسلوں کو سکون دیا، آزادی دی. تو یہ بات کم نہیں ہے. ہمیں اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک نہایت کاوشوں سے، جو بہت ہی زیادہ کاوشیں ہیں، محنت ہے، کوشش ہے، قربانیاں ہیں، سچے جذبے ہیں، خلوص نیت ہے، سے حاصل کیا گیا تھا. اور وہ تحریک جو بر صغیر میں چلائی گئی تھی پاکستان کی تخلیق کے لیے، اسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم مطالعہ پاکستان کا سبجیکٹ جو ہے وہ ہمارے لازمی ہے، ہم ہر کلاس کے اندر اس کو پڑھتے ہیں. اور پھر پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ نظریہ پاکستان کی اہمیت کا انہیں پتہ ہو. تحریک پاکستان کے اندر جو رہنماؤں نے قربانیاں دیں ان قربانیوں کا پتہ ہو. چاہے ہمارے ملک کے اندر زبانیں مختلف ہیں، مختلف علاقوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، اور صوبوں کے اندر اگر کوئی آپس کے اختلافات ہیں، نفرتیں ہیں، ان تمام نفرتوں کو بدلنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، اور محبت کے جذبے کو ہمیں فروغ دینا ہوگا، کیونکہ محبت سے ہی رشتے قائم رہتے ہیں. اور اگر ہمارے آپس کے رشتے قائم رہیں گے تو ہمارا ملک جو ہے وہ بھی قائم رہے گا، اور ہمیں سمجھ آئے گی کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. ہمیں آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہے، اور ختم کر کے ہمیں اپنے اندر ایک جذبہ جگانا ہے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ ہم ایک قوم ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہیں، وہ ایک قوم ہے. تو ایک قوم وہی ہوتی ہے جو آپس میں مضبوط رشتے کے ساتھ، ایک مضبوط ڈور کے ساتھ، ایک اچھی جو محبت ہے اس کے رشتے کے ساتھ، خلوص نیت کے رشتے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. ہم نے اس کے اندر جو پوائنٹ ڈسکس کیے تھے اس میں ریپیٹ کر دوں کہ ہم نے مفہوم ڈسکس کیا، اسلامک دار ڈسکس کی، مسلمان مصلحین ڈسکس کیے، بر صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کے حوالے سے ہم نے نظریہ پاکستان دیکھا، اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے نظریہ پاکستان دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نظریہ پاکستان سے آگاہی دیکھی کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو کس بات پہ سوچنا ہے اور کس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بیٹا اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ اس کو بھی سمجھیں گے، پڑھیں گے، اور آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ کے پاس فی الحال بک نہیں ہے، بٹ آپ کے پاس یونیک نوٹس اویلیبل ہیں. آپ اپنے نوٹس لیں، ان کو کھولیں، اور ان کوسچن سے ریلیٹڈ جو ہے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو MCQs ہیں یا شارٹ کوسچنز ہیں ان کو اپنے نوٹ سے یاد کریں. لیکچر کے اختتام پہ آپ سے بس یہی بات کرنا چاہوں گی کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور دعاؤں میں اپنے ٹیچرز کو، اپنے والدین کو ضرور یاد رکھا کریں، کیونکہ دنیا میں 2 ہی ایسی شخصیات ہیں جو آپ کی ٹرو ویل وشر ہیں. ایک آپ کے ماں باپ اور دوسرے آپ کے استاد. یہ وہ 2 ہستیاں ہیں جو آپ کے لیے کبھی برا نہیں سوچتی، آپ کو ڈانٹتی ہیں، سمجھاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیار بھی آپ سے کرتے ہیں. ہم ٹیچرز آپ سب کو بہت مس کر رہے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا.
اور انشاءاللہ آپ سے ملوں گی میں نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.